बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने पूछा है कि मैं अल्लाह के फजल से एक मरतबा हज कर चुका हूँ, लेकिन वालिद साहब मरहूम इस सआदत से महरूम रहे। इस मरतबा मैं दोबारा हज पर इंशाअल्लाह जा रहा हूँ। मैं ये हज अपने वालिद साहब के लिए करना चाहता हूँ। हज बदल की शरई हैसियत क्या है? ये सवाल भी इस दफ़ा हज बदल के हवाले से बहुत से हजरात ने किया। इस बारे में गुजारिश है कि जो साहब भी हज बदल करना चाहें वो हज और उम्रे की किताब ले लें, मुफ्त मिल जाएगी। और उसके आखिर में हज बदल की शराइत लिखी हुई है। वो शराइत अच्छी तरह पढ़ लीजिए, फिर वो हज बदल होगा। मैं उसको आसान करके उसका खुलासा बयान कर देता हूँ, आप भी दूसरे लोगों की रहनुमाई कर सकेंगे। हज बदल के लिए पहली शर्त ये है कि उस इंसान पर हज करना फ़र्ज हो जिसकी तरफ से हज बदल किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो हज बदल अगर वो साहब जिंदा हैं तो बिल्कुल माजूर हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, नहीं कर सकते, तब उनकी तरफ से हज बदल हो सकता है। अगर वो साहब इंतकाल कर चुके हैं तो ऐसी सूरत में उन्होंने अगर वसीयत की थी कि मुझ पर हज फ़र्ज है, मैं नहीं कर सका ज़िंदगी में, इसलिए मेरे माल में से फ़र्ज हज अदा करवाया जाए, तो वरासत तकसीम करने से पहले उनके माल में से हज फ़र्ज अदा करना होगा। चाहे वो कोई रिश्तेदार करे, चाहे वो कोई अजनबी बंदे से करवाएं, लेकिन वो हज बदल करवाना फ़र्ज होगा। ये मुख्तसर सी है। और फिर एक शर्त ये भी है कि उसी बंदे के वतन से, उसी के मीकात से इहराम बांधा जाए। इसलिए कि ये भी शुरू हो चुका हुआ है कि जी पैसे भिजवा दिए सऊदीया में, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, रियाज में, जद्दा में, किसी भी दोस्त को आप मेरे वालिद साहब की तरफ से हज कर लें, हज बदल। इस तरह हज बदल नहीं होता। हज बदल के लिए उसी बंदे के मीकात से जाना ज़रूरी है। ये बुनियादी शराइत हैं हज बदल की। लिहाजा अगर किसी बंदे पर, अब मैं बता रहा हूँ कि अब बात पर तवज्जो देनी है, अगर कोई साहब ऐसे हैं जिन पर हज फ़र्ज नहीं हुआ, वालिद साहब, वालदा, दादा दादी, अब माशाअल्लाह ये इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गया बेटा, अब इसके पास अल्लाह ने माल दौलत पैसा दे दिया, इसने अपना हज फ़र्ज कर लिया, अब कहते हैं मैं अपने वालिद साहब की तरफ हज से हज करूँगा, मैं अपनी वालिदा की तरफ से हज करूँगा। बिल्कुल ठीक है, करें, लेकिन यह हज बदल नहीं होगा। ये अपने पैसे से हज करेंगे तो वह हज बदल नहीं होगा। हज बदल के लिए शर्त है कि पैसा भी उसी बंदे का हो। अगर उन्होंने वसीयत नहीं की थी, सारे भाइयों ने कहा जी अब्बा जी ने हज नहीं किया था, लेकिन हम उनके पैसों में से हज करवाते, हज फ़र्ज नहीं था, या हज फ़र्ज था, वसीयत नहीं की थी, ये सारे वरसा अगर करवाएंगे और वाकई उन पर हज फ़र्ज था, तो ऐसी सूरत में तब तो हज बदल होगा, और अगर हज फ़र्ज नहीं था तो हज बदल नहीं। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ने पैसा दिया, वो चाहता है मैं अपने माँ बाप की तरफ से हज करूं, तो उसे क्या करना चाहिए? उसका जवाब ये है कि वो हज बदल का लफ्ज़ ना बोले, हज बदल का लफ्ज़ ना बोले। क्या कहें कि मैं अपना फ़र्ज़ हज अदा कर चुका हूँ, मैं अब अपने वालिद साहब की तरफ से हज करूँगा। ये अपना इहराम बांधेंगे, अपना इहराम बांधेंगे, नियत अपनी करेंगे और ये दुआ करेंगे, ए अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिद साहब को पहुँचा। इंशाअल्लाह इन साहब को भी पूरे हज का फ़ायदा होगा और उनके वालिद को भी इंशाअल्लाह पूरे हज का सवाब होगा।
اور حج بدل کے اندر بندے کو اسی بندے کی نیت کرنی پڑتی ہے، یا اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں فلاں صاحب کی طرف سے، یوں کہنا پڑتا ہے۔ اگرچہ اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن حج بدل تب ہوگا جبکہ اسی کی طرف سے پیسہ ہو۔ اسی طرح آپ اگر خود حج کر لیا لیکن اب چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب وہ حج، اب میں ایک بات کہنے لگا اس پر پوری توجہ دیجیے گا، بڑی دلچسپ بات اور بڑی عمدہ بات، اور ایسا کر لینا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں حج فرض ادا کر چکا ہوں، والد صاحب کا پیسہ تو نہیں تھا ان کے پاس اتنا، میرے پاس اللہ کا شکر ہے، میں چاہتا ہوں ایک والدہ کا بھی حج کرواؤں، والد کا بھی حج کرواؤں۔ بہت اچھا، آپ یہ والا پیسہ حج کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کو دے دیں جس نے ابھی تک حج نہیں کیا۔ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے شخص کو روانہ کریں جس نے پہلے اپنا حج کر لیا ہو، کیونکہ حج بدل میں اس کا اپنا حج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنا پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے ایسے بندے کو اب حج پہ بھیجیں جس نے بیچارے نے پہلے کبھی حج نہیں کیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بڑی توجہ سے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بندہ جب حج کرے گا تو اپنا حج کرے گا، اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، اور نیت یہ کرے کہ اے اللہ اس کا ثواب ان کے والد صاحب کو بھی پہنچا دے، ان کے والد صاحب کو بھی، والدہ کو بھی انشاءاللہ حج کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ثواب بھی پہنچ گیا، اس بندے کا حج فرض ادا ہو گیا۔ ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، فلاں صاحب نے حج کا انتظام کروا دیا، تو کیا میرا حج فرض ادا ہو گیا؟ اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب بھی توجہ سے، جو ہی ان صاحب نے اس کو حج کا پیسہ دیا یا اس کے نام کا ڈرافٹ چیک کاٹ کے دیا اور کہا کہ جی اب اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لیں اور حج کی تیاری کریں، جو ہی اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچے گا اس پر حج فرض ہو گیا، استطاعت آ گئی، حج فرض ہو گیا۔ اب یہ بندہ اپنا حج فرض ادا کر لے گا اور وہاں جا کر اس کے والد صاحب کے لیے دعا بھی کرے گا، والدہ کے لیے عمرہ بھی کرے گا، گزارش کر دیجیے، اس کا حج فرض ادا ہو گیا۔ اس طرح الحمدللہ میں نے بہت سارے ساتھیوں کو جب بتایا تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہر سال اب لائن لگائی ہوئی ہے حج کروانے کے لیے۔ اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، ایک اہم شخصیت اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بہت کچھ ان کے پاس موجود، ان کو جب یہ بات ان کے سامنے ایک بیان میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتار دی، تو غور سے سنیے گا، اس وقت ان کا ڈرائیور بھی حاجی ہے، ان کا کوک جو ان کے ہاں کھانا پکاتا ہے وہ بھی حاجی ہے، اس کی بیوی بھی حاجی ہے، اور ان کے ہاں جو مائی صفائی کرتی ہے جو مسلم میں ہے اس کا بھی میاں، اور وہ دونوں حاجی ہیں۔ اس نے اپنے پیسے سب گھر کے جتنے ملازمین سب کو حج کروا دیا، اور کسی کو کہا ماں کو کہہ دینا، ماں کا ثواب پہنچا دینا، کسی کو کہا والد کو ثواب پہنچا دینا، کسی کو کہا جناب میرے جو ہے وہ دادا کو ثواب پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا حج فرض بھی ادا ہو گیا، اس کے پورے ملازمین، گھر کے تمام ملازمین جو مسلمان تھے سارے حاجی۔ اس لیے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حج بدل صرف اس وقت ہوگا۔ اب ان صاحب نے کہا میں والد صاحب کا، میں اپنے حج کر چکا ہوں، والد صاحب اس سعادت سے محروم رہے، اس مرتبہ میں دوبارہ حج پر جا رہا ہوں تو کیا کروں؟ تو اس کا جواب کہ اپنی نیت کریں گے آپ، یہ حج بدل نہیں ہے، اپنی نیت کیجئے اور نیت کر کے ثواب ایک ہی حج کا، ہاں یہ بھی بتا دوں، ایک ہی حج کا ثواب اپنے والد کو بھی پہنچائے، اپنے والدہ کو بھی پہنچائے، پورے حج کا ثواب دونوں کو ملے گا، گھبرائیں نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع، اور کرنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی۔ جی 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 فرض عبادت کا، جی پھر سوال دوبارہ کیجیے گا۔
اس پر حج فرض ہو گیا، بالکل ٹھیک جی۔ اپنے فرض حج کا ثواب اسی بندے کو ملے گا، اس میں تو وہ کسی اور کی نیت نہ کرے۔ فرض حج جو بندہ کرے اس کا ثواب تو اسی بندے کو بس ملے گا، لیکن وہاں جا کر یہ شخص طواف کرے اپنے والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے، عمرہ کرے والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے، انشاءاللہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو وہاں بھی طریقہ موجود ہے کہ کس طرح ثواب اپنے والدین کو پہنچانا ہے۔ فرض حج کے اندر بھی آپ جا کر عمرہ کیجئے ان کے لیے، آپ ان کے لیے طواف کیجئے، 10 طواف کیجئے والدہ کے لیے، والد کے لیے۔ لیکن یہ رہا کہ کیا دوسرے کی طرف سے فرض عبادت کی جا سکتی ہے؟ اگر اس طرف ذہن جا رہا ہے سوال کا تو اس کی وضاحت کر دوں۔ کیا دوسرے کی طرف سے فرض عبادت کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بڑی توجہ سے سمجھیے گا، آپ دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ جو بدنی عبادت ہے، جیسے آج جمعے کی تقریر، اردو کی تقریر میں بات چل رہی تھی نا، بدنی عبادت، مالی عبادت، جو بدنی عبادت ہے فرض، وہ دوسرے کی طرف سے نہیں کی جا سکتی، جیسے نماز، جیسے روزہ۔ نہ آپ نماز کسی کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ روزہ کسی کی طرف سے رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ آپ میری طرف سے روزے رکھ لیں، میں بیمار ہوں، نہ، بیکار بات۔ نہ نماز کسی کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ کسی کی طرف سے۔ جو عبادت مالی ہے وہ آپ بلا تکلف دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں، بغیر عذر کے۔ جو عبادت مالی ہے وہ بغیر عذر کے دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے، زیور کی وجہ سے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں سالہ سال سے، بیوی کو کہہ دیا بس میں ادا کروں، میں ادا کر دیا کروں، بیوی کو پتہ ہے شوہر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے میرے مال کی، میرے زیور کی، ٹھیک ہے۔ آپ کے ایک عزیز ہے، بھائی ہے، وہ باہر کے ملک رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں قربانی وہ نہیں کر سکتے، جانور نہیں خرید سکتے، ان پر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ پاکستان میں رہ کر کہتے ہیں میں اپنے بھائی کی طرف سے بھی قربانی ادا کر دیتا ہوں، بالکل ٹھیک۔ مالی قربانی ان کی طرف سے کی جا سکتی، پیسے بھی نہ لیں آپ ان سے، ان کی طرف سے اگر واجب بھی ہوا تب بھی ان کی طرف سے قربانی ہو گئی، یعنی ان پر قربانی واجب ہے، باہر جو ملک میں رہ رہا ہے اس پر قربانی واجب ہے، پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے۔ آپ پاکستان میں ان کی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، بالکل جائز، ان کو بتا دیجئے کہ میں نے آپ کی طرف سے قربانی کر لی، پیسے بھی نہ لیں ان سے، جائز۔ تو دو باتیں ابھی ہوگی، اب ایک بات رہ گئی، بدنی عبادت آپ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے، وہ بندے کو خود کرنی پڑے گی۔ جو مالی عبادت ہے وہ بندہ بغیر کسی کے آپ دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں، بغیر وجہ کہ آپ دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ، صدقہ مالی عبادت، آپ بغیر بتائے کسی کی طرف سے صدقہ کر دیں، بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، کوئی دوست ہے بیمار ہے، میں فلاں کی طرف سے صدقہ کر دوں، جائز، بغیر بتائے دوسرے کی طرف سے صدقہ کر دیں، جائز۔ مالی عبادت آپ کر سکتے ہیں بغیر بتائے، بغیر عذر کے، البتہ آگاہ کر دینا چاہیے اس بندے کو تاکہ اس کو پتہ چل جائے میرا واجب ادا ہو گیا۔ نمبر 3، اگر کوئی عبادت ایسی ہو جو بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، جیسے حج، حج یہ مالی عبادت بھی ہے بدنی بھی ہے، یہ مال بھی خرچ ہوتا ہے بدن بھی خرچ ہوتا ہے۔ جو عبادت مالی بھی ہو بدنی بھی ہو وہ عذر کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے، بغیر عذر کے دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ حج عذر کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، بغیر عذر کے نہیں کیا جا سکتا، وہ حج نہیں ہوگا، حج بدل نہیں ہوگا، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، جا سکتا ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، بس کہتا ہے بس ٹھیک ہے دوسرے کو پیسہ دے دو حج کرائے، نہیں ہوگا، اس کا ہو جائے گا، اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا، اس کا نہیں ہوگا، اس کو خود جانا پڑے گا۔
ایک صاحب نے کہا نماز میں اکثر عجیب خیالات آتے ہیں، کوشش کے باوجود بھی دور نہیں ہوتے، کوئی عمل بتا دیں۔ بڑا اہم سوال ہے، بڑا مسئلہ ہے یہ والا کہ نماز میں اکثر عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کوشش کے باوجود دور نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جب عجیب و غریب خیالات آ جائیں، میں تو کھل کر کہوں گا کہ اگر گناہ کے خیالات بھی نماز کے دوران آ جائیں، ان خیالات کو دور کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، مہربانی کریں۔ نماز کے دوران اگر برے خیالات آ جائیں، گناہ کے خیالات نماز کے اندر آ جائیں، ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ زور لگا لیں، بیٹھے ہوئے آپ، برا خیال آ گیا، گناہ کا خیال آ گیا، نکل جا نکل جا نکل جا، 2 گھنٹے بعد پوچھوں گا کیا ہو رہا ہے، کہنے کہ جی وہ برا خیال تھا نکال رہا ہوں، نہیں نکلا، وہی ہے اور جم گیا۔ اس لیے برے خیال کو ڈائریکٹ نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو، انسان کے دماغ کو، برین کو ایک ایسا برتن بنایا ہے، ایک ایسا پاٹ، ایسا برتن بنایا ہے، ایسا پیالہ بنایا ہے جس میں ایک وقت میں ایک چیز رہ سکتی ہے، 2 نہیں رہ سکتی۔ ایک انسان، تندرست انسان کے ذہن میں ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے، 2 نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ خود بخود انسان کے اندر کوئی خیال آئے تو انسان اس کو روک نہیں سکتا۔ کسی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آنے والے خیال کو روک سکے۔ جب انسان بے بس ہے کہ برا خیال آئے تو یہ اس کو روک نہیں سکتا، اب سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیت پڑھ لیجئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا پابند بتاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے وہاں اس کو گناہ بھی نہیں ہوتا۔ جب برے خیال کو یہ بندہ نہیں روک سکتا، لہذا برے خیال کے خود بخود آنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے اندر کتنے برے خیالات آ جائیں، نماز کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ جنہی طرح گناہ نہیں ہوتا، ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ بالکل بے فکر رہیں، بالکل ذہن پہ بوجھ نہ بنائیں۔ اب سوال پھر وہی آ جاتا ہے، کیا کریں؟ تو ایک بات تو آپ نے یہ سمجھی کہ ایک انسان کے ذہن میں ایک وقت میں ایک خیال آ سکتا ہے، 2 نہیں آ سکتے۔ اگر ہر وقت 2 خیال رہے نا تو اس انسان کو کہتے ہیں ڈبل مائنڈڈ۔ نفسیات کی، سائیکالوجی کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ڈبل مائنڈڈ۔ کبھی کبھی انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، 2 خیال بیک وقت رہتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، وہ کوئی حرج نہیں، میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، کھڑے ہو نا سڑک پہ، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ کبھی آپ ایک دم ہو جاتے ہیں، میں جاؤں کہ نہ جاؤں، وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ ڈبل مائنڈڈ کبھی کبھی ہو جاتا ہے بندہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہر وقت ڈبل مائنڈڈ ہو نا، ہر وقت اس کے دل میں 2 خیال رہیں، تو ایسے بندے کا پھر علاج کرنا پڑتا ہے، نفسیاتی دوائیاں ہوتی، اس لیے کہ یہ انسان زندگی نہیں گزار سکتا، یہ نارمل انسان نہیں ہے۔ نارمل انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ذہن میں ایک خیال ایک وقت رہتا ہے۔ اب توجہ سے بات سننے والی، خود بخود خیال آ جائے تو آپ روک نہیں سکتے۔ اچھا، اگر کوئی آپ اچھا خیال لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں، اس کی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے ذہن میں اچھا خیال نہیں لا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ میں سے ایک ایک بندہ بیٹھا ہوا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آپ دوسرے کے ذہن میں کوئی خیال ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ ایک ایک بندے میں سے آپ کو طاقت حاصل ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، ایک ایک بندے کو۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی خیال میں ڈالنا چاہوں اس وقت، سب کے ذہنوں میں بیک وقت ڈال سکتا ہوں، جو آپ کے ذہنوں میں نہیں، ابھی اس وقت نہیں، اور وہ ہے دھوپ، تیز دھوپ۔ باہر بارش ہو رہی ہے، تیز دھوپ کسی کے ذہن میں نہیں، بارش اس وقت بہت ساروں کے ذہنوں میں ہے۔ اب کوئی صاحب اٹھ کر کہہ دے میرے ذہن میں تیز دھوپ نہیں آئی، ظاہر ہے
آپ دوسرے انسان کے ذہن میں خیال ڈال سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ اپنے ذہن میں کوئی اچھا خیال لانا چاہیں آپ لا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ اب کسی وقت میں ذرا کر کے دیکھیے گا یہ پریکٹیکل کبھی نماز کے اندر کر کے دیکھیے گا، گھر کے اندر بیٹھ کر کبھی کر کے دیکھیے گا کہ جب خیالات آئیں کوئی برے گناہ کے، گھبرانا نہیں ہے، ان کو نہ نکالیں، آپ اچھے خیالات لے آئیں، اپنے آپ کو اچھے کام کی طرف متوجہ کر لیں، اچھی کتاب پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، کوئی ذکر اللہ کا شروع کر دیں، کر کے دیکھیں، عین اسی وقت فوراً گناہ کا خیال نکل جائے، کر کے دیکھیں۔ کیونکہ ایک وقت میں انسان کے ذہن میں ایک خیال رہ سکتا ہے، دو نہیں رہ سکتا۔ اس لیے نماز کے اندر اگر آپ نے تجربہ کرنا، فرض نماز میں نہ کریں، سنتوں میں کر لیں، سنتوں میں، نفلوں میں، گھر کے اندر خاص طور پر اسے کر کے دیکھیں۔ اگر آپ سبحانک اللہم، الحمدللہ، آگے سورت، یہ ساری اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ آپ کو اپنے کان میں اس کی آواز سنائی دے، نماز کے اندر اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے اتنی اونچی آواز صرف نکالیے کہ آپ کو خود سنائی دے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بس کر کے دیکھیے، 2 رکعت ذرا گھر میں پڑھ کے دیکھیے، دعویٰ ہے اس 2 رکعت کے اندر انشاءاللہ العزیز ایک بھی خیال نہیں آئے گا، برا بھی نہیں آئے گا۔ ایک سیکنڈ جی، ابھی صرف آپ بغیر ترجمے کے صرف ذہن میں خیال لے آئے، یہ جب کانوں کے اندر آئے گا آپ کو اور دائیں بائیں سے خیال آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ اب جو بھائی صاحب نے بات فرمائی نا، وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، میں نے تو ایک ایسی بات بتائی جس پر ہر ایک عمل کر سکتا ہے، ہر ایک عمل کر سکتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، اس نماز کی 2 رکعت میں ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے۔ اب رہا بھائی صاحب کی بات کا جواب کہ جی اگر اس کا ترجمہ بھی آتا ہو بندے کو، سبحان اللہ، اگر بندہ پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی آ رہا ہے، ادھر خیال کو لے کے جا رہا ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر اس کے ذہن میں کوئی اور خیال آئے، ممکن ہی نہیں۔ لیکن حافظ صاحبان ایسا نہ کریں۔ اچھا، دبا کے پیچھے غلطیاں بتائے گا سامنے۔ حافظ جو ہے نا، جب ترجمے میں جاتا ہے نا، حافظ سنانے والا، اگر اس کو ترجمہ آتا اور وہ ترجمے کے پیچھے چل پڑے، دبا کے پیچھے غلطیاں آتی تھیں، وہ لقمے آتے پیچھے سے، اس وقت صرف عبارت پر توجہ ہوتی ہے بس۔ ایک صاحب نے کہا پولیو کے قطرے پلانا بچوں کو کیسا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں غیر مسلموں کی سازش ہے، اس سے بچوں کے اندر مادہ بڑے ہو کر پلا۔ اصل میں پولیو کے قطرے کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ آج تک راز ہے۔ میں میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتا ہوں، ایک میڈیکل کالج میں 18 سال ہو گئے مجھے فرسٹ آف MBBS کو پڑھاتے ہوئے، ڈاکٹروں سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے۔ جب کوئی ویکسین دنیا میں، جو حضرات ڈاکٹر ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، جب کوئی ویکسین تیار ہوتی ہے دنیا میں تو ایک خاص زمانے تک وہ کمپنی اس کی مالک ہوتی ہے، اور اس کا جو اجزائے ترکیبی وہ صرف ایک راز ہوتا ہے جو خاص اسٹینڈرڈ والوں کے سامنے پوری فائل جاتی ہے، وہ سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے، باقی دنیا کے لیے راز رہتا ہے۔ ایک خاص وقت تک وہ پیسہ کماتے ہیں، کیونکہ اس ویکسین پر اربہ روپیہ، اربہ ڈالر خرچ ہو چکے ہوتے ہیں، اربہ ڈالر۔ تو اس ویکسین کو ایک حد تک راز رکھا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ جو کمپنیاں اس کو اسٹینڈرڈائز کرتی ہیں، یعنی یہ کہ جی ٹھیک ہے جی ویکسین ہے اس بیماری کے لیے، وہ اس وقت کماتی ہیں، یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی تک پولیو کے قطروں میں کیا ہوتا ہے، جو کہہ رہے ہیں سارے اندازے ہیں، کوئی بندہ حقیقت نہیں ابھی بتا سکتا، اور جب کھلے گی حقیقت پھر سب کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے چیچک کی جو ویکسین ہے، چیچک کا جو ٹیکہ آپ لگاتے ہیں، اب آ کر اس کو کھول دیا گیا، ابھی بھی راز ہے، میڈیکل راز ہے، عوام کو نہیں زیادہ بتانا چاہیے، کیونکہ چیچک کے جراثیم کے اندر چیچک ہی کے جراثیم ہے، چیچک کے ویکسین کے اندر چیچک ہی کے جراثیم ہے،
اور اس چیچک کے جراثیم کو ایک زندہ خرگوش کے دماغ میں اتارا جاتا ہے، اس کو زندہ ہی رہنے دیا جاتا ہے، پھر مخصوص وقت گزرنے کے بعد اس کے دماغ کو نکالا جاتا ہے، اس کے دماغ کو نچوڑا جاتا ہے خاص طریقے سے، اس کے بعد یہ چیچک کے ٹیکے کی ویکسین تیار ہوتی ہے۔ اب سارا کھل گیا سامنے، ابھی بھی چیچک کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اس لیے کہ چیچک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا اگر وہ چھوٹے چھوٹے دانے چکن پاکس اگر صرف انسان کی آنکھ میں نکل آئے نا ایک، بس آنکھ ختم ساری زندگی کے لیے، جگر پہ نکل آئے، فلاں جگہ پہ نکل آئے، فلاں جگہ پہ نکل آئے، وہ عضو تباہ ہو جاتا ہے۔ اب چیچک کے جو جتنے بھی ویکسین ہوتی ہے اس کے بارے میں گزارش کر دوں، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات تشریف فرمائے یہاں سب سمجھتے ہیں، جو جس چیز کی ویکسین ہوتی ہے اس کے اندر اسی چیز کے جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ جو 9 ٹیکے بچوں کو لگتے ہیں نا، ناک کے، ہیضے کے، چیچک کے، فلاں کے، اس کے اندر اسی وہی جراثیم ہوتے ہیں۔ ہیضے کے ویکسین کے اندر، ہیضے کے ٹیکے کے اندر ہیضے کے جراثیم ہوتے ہیں، چیچک کے ویکسین کے اندر جو بچوں کو لگائی جاتی ہے اس میں اسی کے جراثیم ہوتے ہیں۔ اس لیے پولیو کے ٹیکے میں لازماً پولیو ہی کے جراثیم ہیں، ایک بات طے رکھیں آپ۔ لیکن وہ انسان کے جسم میں اتنی مقدار میں اس انداز میں اتارے جاتے ہیں کہ اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے، اگر چیچک کے جراثیم اس پر حملہ کریں تو اندر ایک دفاعی نظام موجود ہو جس کے بعد اس کو چیچک نہ ہو سکے، اس کو پولیو نہ ہو سکے۔ یہی حال ہیپاٹائٹس کا ہے، ہیپاٹائٹس بی سی جتنی ویکسین۔ اب میں شرعی حکم بتا رہا ہوں، اگر ڈاکٹر ایک طبیب حاذق، ایک سمجھدار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جی یہ انسان کے لیے ٹیکہ لگوانا، یہ دوائی کھانا، یہ ویکسین لگانا اس کے لیے مفید ہے، تو اس انسان کو وہ لگوا لینی چاہیے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان کو پولیو ہو جائے، یعنی کسی بچے کو جب ایک دفعہ پولیو ہو جائے، ابھی تک دنیا کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں، بالکل نہیں، اس کو ساری زندگی معذوری میں رہنا پڑے گا۔ اس لیے گزارش ہے یہ پولیو کے قطروں کے بارے میں بھی قیاس آرائیوں کرنا چاہیے، قیاس آرائیوں کرنا چاہیے۔ اور باقی جو لوگ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا ناراض ہے ابھی تک ایسی خام، جب کھلے گا پھر بات چلے گی۔ ایک صاحب نے کہا کہ انسان کو آخرت کے بارے میں کس حد تک سوچنا چاہیے؟ جی، آخرت کے بارے میں کس حد تک سوچنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے ہر کام میں آخرت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کیا یہ کام کر کے میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا؟ بس ہر کام کے بارے میں آخرت، یہ نہیں کس حد تک، جی نہیں، ہر حد تک، ہر کام میں بس یہی سوچنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ غم کی حالت ہے، خوشی کی حالت ہے، کوئی ترقی ہو گئی ہے، کوئی نقصان پہنچ گیا، کوئی کیا ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، اچھا اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ بس پورا کر لیجیے، جنت۔ نہیں پورا کرے گا بندہ جہنم۔ آخرت کس حد تک نہیں، ہر کام میں سوچنا چاہیے۔ ایک صاحب نے وہ کھیل کے بارے میں پوچھا ہے، فلاں کھیل فضولیات میں داخل ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھ لیجیے، ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی فائدہ ہو، کوئی جائز مالی فائدہ ہو، کوئی جائز علمی فائدہ ہو، آپ وہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ جسمانی، نہ مالی، نہ کوئی علمی، تو ایسی صورت میں وہ بیکار ہے، وہ لا یعنی ہے، بے مقصد ہے، اس کھیل کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ بس یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ سارے کھیلوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ لیکن اگر ایک کھیل کھیلا جاتا ہے جس میں جسمانی بہت طاقت پیدا ہوتی ہے، جسمانی طور پر بہت مفید ہے، مالی طور پر بھی بہت حلال مال بندہ اس میں کما سکتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے میں نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اس بندے کو اس طرح کر لینا چاہیے کہ نماز ضائع نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، اس کی ترتیب بنا لے انسان، اور بڑی آسانی سے بنائی جا سکتی، کوئی حرج نہیں۔
ایک صاحب نے کہا کہ تقدیر کے مسئلے میں جب قیامت تک ہر چیز مقدر کر دی گئی اور انسان کے تمام افعال اچھے یا برے ان کا خالق اللہ ہے، تو انسان کا پھر اس میں کیا اختیار ہے؟ مثال کے طور پر اگر بندہ بس میں سفر کر رہا ہے اور اس کا گانا سننے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر بس میں گانا چلتا ہے تو وہ سننے پر مجبور ہے، کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ اب یہ صاحب تقدیر کے بارے میں الجھ رہے ہیں، تقدیر کے بارے میں، لیکن دو مسئلے نا انہوں نے خلط ملط کر دیے، میں دونوں کو الگ الگ کروں گا۔ ایک ہے تقدیر کا مسئلہ اور ایک ہے بے بس ہونے کا مسئلہ۔ ایک ہے تقدیر کا مسئلہ، ایک ہے بے بس ہونے کا مسئلہ، دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ بے بس ہونے کے بارے میں آپ یاد رکھ لیجیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ انسان خود مختار ہے یا بے بس ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ انسان خود مختار ہے یا بے بس ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری بھی اٹھاؤ، چلے گا نہیں میں تو گر جاؤں گا۔ حضرت علی نے اتنا انسان بے بس ہے، اتنا بس میں، ایک ٹانگ اٹھانا بس میں، دوسری ٹانگ اٹھانا بس میں نہیں ہے، گر جائے گا۔ جواب ہو گیا اس شخص کو۔ بہت سے زندگی کے معاملات میں انسان کو اختیار حاصل ہے، بہت سے زندگی کے معاملات میں انسان کو اختیار حاصل نہیں، جسے ابھی بھی میں نے عرض کیا کہ برے خیالات کا آنا انسان بے بس ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی ماحول میں ہیں، کسی جگہ میں ہیں، گانے لگ گئے، فلم لگا دی، اب ایسی صورت کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیجیے، نگاہ نیچی کر لیجیے، نہ دیکھیں۔ اب بسوں میں بھی اس بات کا خیال ہو گیا کہ بہت ہی گھٹیا قسم کی بسیں رہ گئی اب، جس میں آواز زور سے لگاتے ہیں، ورنہ ہر ایک نے ایئر فون لے دیے۔ دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، نگاہ نیچی کر لیجیے، جہاں تک ایئر فون ہے وہ لے ہی نا، تو بچت ہو جاتی ہے۔ میں نے بتایا بہت گھٹیا بسوں میں ایسا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی دعوت میں جاتے ہیں، اب وہاں میوزک لگا ہوا، ہوٹل ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، وہاں میوزک ہو رہا ہے، اس میں کوشش کیجئے کہ آپ ایسے وقت میں جائیں جب کھانا شروع ہونے والا ہے۔ کھانا شروع ہو تو کوشش کریں بچنے کی، لیکن اگر کھانا شروع ہونے اور کھانے کے دوران بند کر دیتے، اب آپ رابطہ رکھیں، گاڑی میں باہر موجود رہیں، کوئی طریقہ ایسا اختیار کر لیجئے تاکہ آپ عین وقت پہ پہنچے، چند منٹ پہلے، اور اس گانا سننے سے آپ بچ جائیں۔ لیکن اب الحمدللہ یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ایسی صورت کے اندر انسان کوشش کرے پہلے سے رابطہ کر کے معلوم کر لے کہ جی میں اس تقریب میں، اس شادی بیاہ کی تقریب میں جا رہا ہوں، وہیں یہ ساز واز گانے وانے ہوں گے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو روک لے۔ اب ایک صاحب نے نکاح کے لیے بلایا، اب جب نکاح کے لیے بلایا تو گانے لگے ہوئے تیز، اب نکاح بھی پڑھانا ہے، ہال میں بھی ہے، چنانچہ گاڑی میں بیٹھے رہے۔ اب بعض حضرات نے وہاں کہا کہ نہیں آپ بس بالکل نہ جائیں، باہر نکلے، بس چلیں، حرام ہے اس میں جانا۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ جائیے۔ بیٹھا رہا گاڑی میں، اتنے میں ان کا فون آ گیا۔ میں نے کہا جی وہ گانے وانے لگے ہوئے، اس میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا، فکر نہ کریں، نکاح میں پڑھاؤں گا۔ چلے وہ ہو اچھا بٹن بند کرواتے ہیں، پھر آف کرواتے ہیں، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا، چلا گیا۔ اب جانے کے بعد گزارش کی کہ چند منٹ، 2 منٹ صرف گھڑی دیکھ کر چاہیے مجھے، اور ان خرافات سے متعلق 2-3 باتیں عرض کر دیں، اور عرض کرنے کے بعد نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد پھر جب دیکھا کہ شروع کرنے لگے ہیں، ان سے گزارش کر دی، معذرت کر لی، بڑے آرام سے۔ الحمدللہ اسی وقت انہوں نے بند کر دیا، کہنے کہ نہیں آپ کھانا کھائیں، باقی حضرات بھی کھانا کھائیں گے، اب یہ نہیں چلے گا۔ اب ان تک بات تو پہنچ گئی ان کے کان میں۔ ایک طریقہ یہ کہ وہاں چھوڑ کر آپ میدان سے باہر ہو جائیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نکاح سے پہلے بڑے مہذب طریقے سے ان تک بات پہنچا دی کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور اس میں ایک جملہ بس کہہ دیا جس پر انہوں نے بٹن آف کیا
ایک جملہ کہہ دیا، دیکھیں یہ نیکی کا موقع ہے، بچی اور بچے کے اچھے نصیب کا موقع ہے، اس میں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اس میں ایسے کوئی کام ہو جائیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو ایسی صورت میں آگے بچی اور بچے کا نصیب کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی چلائے کیونکہ بچے اور بچے کا نصیب بہرحال غنیمت ہے۔ اس لیے ایک تو یہ چیز، جہاں بندہ بے بس ہو وہاں کس حد تک بندہ کر سکتا ہے۔ دوسرا علم تقدیر کا جو مسئلہ پوچھا اس کے بارے میں گزارش ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں آپ حضرات ایک ذہن میں رکھیے، کبھی بھی آپس میں اس پر ڈسکس نہ کریں، بحث و مباحثہ بالکل نہ کریں تقدیر کے مسئلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ، جامع ترمذی کی روایت ہے باب تقدیر کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ تقدیر کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں آپ کی کیفیت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب یہ دیکھا کہ بعض صحابہ آپس میں تقدیر کے بارے میں الجھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کأنما فُقِیَ فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں انار کو نچوڑ دیا گیا، چہرے سے چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ اتنے ناراض ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض نہیں ہوتے تھے اس طرح، غصے میں نہیں آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قومیں تباہ ہوئی ہیں تقدیر کے بارے میں جھگڑ کے، اس سے انسان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور انسان کے اعمال بھی خراب ہوتے ہیں اور انسان کے یقین میں بھی فرق آتا ہے۔ اس لیے تقدیر کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو کچھ طے کر دیا ہے اس کے بارے میں انسان ایمان رکھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا طے کیا ہے، میں وہ کروں گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا، نتیجہ مجھے نہ ملے یہ اللہ کی رضا ہے، میں تقدیر پر راضی ہوں، میں علاج کرواؤں گا، تندرست ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا اللہ کی رضا، میں یہ کام نیک کروں گا، کوشش کروں گا نیک کام کرنے کی، نہیں لکھا ہوا اللہ مالک ہے، میں راضی ہوں۔ یہ ہے انسان کا عمل، تقدیر کے بارے میں نہیں جھگڑنا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں بسا اوقات بعض صحابہ نے سوال کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے، سطحی سوال کیے جواب دے دیے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے بارے میں فرمایا نا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، ہر بات طے کر دی گئی ہے، ہر بات طے کر دی گئی، تو ایک صحابی نے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی نے سوال کر دیا، بڑا زبردست سوال ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ طے کر دیا گیا ہے تو ان صاحب نے کیا کہا، ان صحابی نے سوال کیا ما ھذا الدعاء والدواء یا رسول اللہ، پھر یہ دعا اور دوا کیا ہے؟ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہم دعا کیوں کریں؟ جو ہونا وہ ہوگا، پھر ہم دوا کیوں کھائیں، دوائی کیوں کھائیں؟ جو ہونا وہ لکھا جا چکا، مرنا ہے تو مر کے رہے گا، ٹھیک ہونا تو ٹھیک ہو جائے گا، دوا کیوں کھائیں؟ دعا کیوں کریں؟ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، پاس ہونا ہے پاس ہو جاؤں گا، فیل ہونا ہے فیل ہو جاؤں گا، دعا کیوں کروں؟ اور ایک اور سوال کیا ساتھ، وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا، اور یہ جو ہم پرہیز کرتے ہیں یہ کیوں کریں؟ پرہیز کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بیماری دینا اللہ کا کام، شفا دینا اللہ کا کام، لیکن پرہیز کرنا بندے کا کام، پرہیز کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کا رجحان، وہ جی کھاؤ پیو، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، کیوں آپ اتنا کرتے ہیں؟ کہاں آپ آرام؟ اس کا جواب ہے کہ جامع ترمذی کی ابواب القدر کی پہلی روایت، ابواب الطب کی، یعنی انسانی جسم کے علاج معالجے کے بارے میں حدیث کی کتاب، حدیث کا پورا چیپٹر ہے، اس کا پہلی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو وہاں انہوں نے، میزبان نے کھجوریں سامنے رکھی تھال میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روک دیا. وہاں الفاظ یہ ہیں ماہ یا علی فإنک ناقح، اے علی تم رک جاؤ، تم ابھی بخار سے اٹھے ہو، کمزوری کی حالت میں ہو، طبیعت خراب ہوگی، ابھی تم نقاہت میں ہو، ابھی نہ کھاؤ. روک دیا، خود کھاتے رہے. حالانکہ بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ. تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر والے سلقا و شعیرا، جو اور چقندر کی بنی ہوئی کھانے کی چیز لائے. سلقا و شعیرا، جو اور چقندر. آج کل یہ سارے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں چقندروں کے پیچھے اور جو کے پیچھے. کھاؤ، بڑا مفید ہوتا ہے. تو سلقا و شعیرا، جو اور چقندر کا بنا ہوا کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم اس میں سے کھاؤ، فإنہ اوفق لک، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے. تو پرہیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب جو کچھ ہے لکھا جا چکا ہے، پھر دعا کیوں کریں، دوا کیوں کھائیں، اور پرہیز کیوں کریں؟ تین چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جواب دیا ہے، چھوٹا سا، جامع ترمذی حدیث میں. اس سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من قدر اللہ، بس جواب مکمل ہو گیا. ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے. اب میں جواب کو کھولنے لگا ہوں. یعنی ایک بندہ بیمار ہو تو دعا کرے اے اللہ مجھے ٹھیک کر دے، تو تقدیر میں یہ لکھا تھا یہ بندہ بیمار ہوگا، دعا کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ دوا کھاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بیمار ہوں، شفا دینا اللہ کا کام ہے، میں دوائی تو کھاؤں گا، آگے اللہ کا کام ہے. دوا کھاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. تقدیر میں یہی لکھا تھا یہ بندہ دوا کھائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ پرہیز کرتا ہے کہ میں یہ پرہیز کروں گا تاکہ یہ بیماری مجھے نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، تقدیر میں یہی لکھا تھا پرہیز کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا، بچ جائے گا بیماری سے. تو یہ دعا، یہ دوا، یہ پرہیز، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ. اگر ایک بندہ پرہیز نہیں کرتا اور اس پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، تقدیر میں یہی لکھا تھا یہ پرہیز نہیں کرے گا، بیمار ہو جائے گا. اب بات مکمل ہو جائے. اس لیے تقدیر کے بارے میں زیادہ نہیں جھگڑنا چاہیے، زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ باریکی میں نہیں جانا چاہیے. ایک صاحب نے کہا کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے، پیار محبت والا معاملہ کرتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، سختی کرتے ہیں تو ضدی اور بدتمیز ہو جاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت سے بھی کی، پیار محبت سے کی، لیکن پیار محبت کو اگر کنٹرول میں رکھا جائے تو مارنے تک نوبت نہیں آتی. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. پیار محبت اتنی کہ بچے کی ہر ضد کو پورا کیا جانے لگے، ایسا بھی نہ ہو. اور جب وہ اس سے کوئی غلط کام ہو تو اس کو سمجھانا، اس کی تربیت کرنا، بار بار کہنا، اس کے انجام سے آگاہ کرنا، یہ عمل مستقل جاری رہے گا ساری زندگی. ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں کہ جب ایک دفعہ کہہ دیا ہے تو نہ کرے نا، نہ، یا میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تو اسے ہمیشہ کرنا چاہیے، بس یہ تربیت نہیں ہوتی، یہ تربیت نہیں ہے. اس کا جواب میں عرض کروں، آپ نے یہ جو بچہ آپ کا کھانا کھاتا ہے نا، کھانا کھاتا ہے ماشاء اللہ، 3 روٹیاں کھا جاتا ہے، اتنا سالن کھا جاتا ہے، پورا چرگا کھا جاتا ہے، کیا یہ ایسا ہوا تھا کہ یہ دودھ پیتا تھا تو ایک دن آپ نے اس کے سامنے جناب روٹی اور سالن رکھ دیا اور پھر کہا کھایا کرو، کھانا کھایا کرو، بس بڑے ہو گئے، بس وہ ایک دفعہ کہا تھا آج تک کھانا کھا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں. یاد کیجیے پتہ کیا ہوا، وہ جناب پہلے دودھ پیتا تھا، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کیلا کھلانا شروع کرو، پھر کیلا بھی آپ مسل کے کیلا دیتے تھے. ہاں، کیلا بھی منہ میں ٹھوستے نہیں کہ مر جائے گا، سانس گھٹ جائے گا اس کا، تھوڑا تھوڑا اتنا سے دیتے تھے. پھر کھچڑی دینی شروع کر دی، پھر آپ نے اور چیزیں دینی شروع کر دی،
پھر جناب آپ نے اس کو روٹی سالن سکھایا، ایسے بیٹے روٹی کھاتے ہیں، ہاں 6 مہینے بس اوقات مائیں جو ہے نا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالتی، اس کے باوجود وہ آدھا سالن یہاں گراتا ہے، آدھا سالن یہاں گراتا ہے، کپڑوں پہ گراتا ہے، یہاں لگاتا ہے۔ کبھی کسی بچے کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھے، چاکلیٹ کی آئس کریم دے دیں، وہ 10 جگہ آئس کریم لگا کر وہ کھاتا ہے۔ اللہ کے بندے منہ میں نہیں ڈال سکتا، سارے کپڑے خراب کرتا ہے۔ آپ اس کو آئس کریم کھلاتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، پھر اس کے بعد نا وہ ایک قطرہ نہیں گرنے دیتا، لیکن اس میں سال ہر سال لگتا ہے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ یہ جو آپ لکھنا سکھاتے ہیں نا بچوں کو، ماشاءاللہ اتنے اتنے 8 صفحے 10 صفحے 20 صفحے لکھ کر آتے ہیں امتحان میں، یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے جناب ایک بیگ لا کے دے دیا، اس میں پینسل بھی تھی، پین بھی تھے، کاپیاں بھی تھیں، اور کہا بس لا کے دے دیا میں نے، آئندہ لکھا کرو۔ بس مولانا میں نے 1 دفعہ کہہ دیا تھا، آج تک ماشاءاللہ وہ لکھ رہا ہے۔ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ کیا آپ نے کس طرح جناب ان کو پینسلیں لا کے دی، کس طرح پینسلوں کا اس نے بیڑا غرق کیا، کس طرح شارپنر لا کے دیے، نہ معلوم۔ ایک باپ آج گن نہیں سکتا میں نے کتنی پینسلیں کتنے شارپنر لا کے دیے اس بچے کو، کتنے ریزر اور ربڑ لا کے دیے، کتنا ضائع کیا، کتنے صفحے ضائع کیے، کبھی ٹیڑھا، کبھی با ٹیڑھی، کبھی جیم ٹیڑھا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا۔ تب کہیں جا کے ماشاءاللہ یہ حضرت صاحب لکھنے والے بن گئے آج اتنے۔ تربیت، تربیت۔ تو میں نے بتایا کہ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ مار پٹائی، مارنا، یہ آپریشن کہتے ہیں اس کو، مارنے کو کہتے ہیں آپریشن۔ وہ بہت عجیب و غریب صورت ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا ہاتھ اٹھا لے۔ یاد رکھ لیجیے گا، ہاتھ اٹھانے کے بعد اب آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد اب آپ کے پاس کوئی اور آپشن تربیت کی نہیں ہے۔ لاسٹ آپشن، لاسٹ آپریشن، آخری چارہ کار۔ کبھی ایک دم کرنا پڑتا ہے آپریشن، کبھی پرہیز، دوائیاں، انجیکشن، کیپسول، فلاں فلاں کرتے 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 آپریشن سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو ایک دم آپریشن تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا آپریشن ساری زندگی نہیں کیا، ساری زندگی کسی بچے کو نہیں مارا، پوری سیرت طیبہ ایک دفعہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کاش اس سنت پر بھی عمل کرنے کے اللہ توفیق دے۔ جیسے بندہ سوچتا نا اس سنت پر بھی میں عمل کروں گا، اس سنت پر بھی، اب بچے جوان ہو جائیں، بندہ کہ میں نے آج تک اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کمال ہے نا جی۔ جی داڑھی کے اندر، جی بھائی صاحب نے پوچھا داڑھی، وضو کرتے ہوئے داڑھی کے اندر کتنا بال تک پانی پہنچانا، کھال تک پہنچانی کیا فرض ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے۔ ایک ہوتی ہے گھنی داڑھی، ایک ہوتی ہلکی داڑھی۔ ایک ہوتی گھنی داڑھی جس کو فقہی زبان میں دین اسلام میں کہا جاتا ہے لحیۃ کثۃ، کاف صاد تا، لحیۃ کثۃ۔ اور ایک ہوتی ہلکی داڑھی، اس کو کہتے ہیں لحیۃ خفیفۃ، ہلکی داڑھی۔ اب دونوں میں فرق بتانے لگا ہوں۔ اگر داڑھی کا وہ حصہ دیکھیں کہ جس میں نیچے کھال نظر آتی، جیسے دیکھیں یہ والا حصہ نیچے سے کھال نظر آ رہی، یہ ہلکی داڑھی، یہ کیا کہلائے گی؟ ہلکی داڑھی۔ اور جہاں کھال کا حصہ نظر نہیں آ رہا، گھنی داڑھی، اس کو کہیں گے گھنی داڑھی۔ اگر داڑھی کو باہر سے دیکھیں، جہاں جہاں کھال نظر آ رہی ہے نا، اس کی کھال تک پانی پہنچانا وضو میں فرض ہے۔ اور جہاں گھنی داڑھی ہے، یعنی وہاں سامنے سے کھال نظر نہیں آ رہی، تو پھر اس کے ظاہری حصے پہ پانی بہانا فرض ہے، اندر تک کھال تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ اب گھنی داڑھی ہوگی، ہلکی داڑھی ہوگی، کیسے ہوتا ہے جی؟ اب جیسے یہاں پہ بال ہے، یہاں پہ بالوں کسی حساب کے، یہ ہلکی ہے داڑھی، اندر کھال نظر آ رہی ہے، اب اس کے اندر تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور اگر گھنی داڑھی ہو یعنی اندر کھال نظر نہیں آ رہی، بس ٹھیک ہے، اس کے ظاہری حصے پر پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ اس کا آسان ترین طریقہ یہ کہ ہاتھ میں پانی لے لیا جائے اور داڑھی کو اس طرح کیا جائے کہ وہ کھال تک پانی پہنچ جائے۔ ایک صاحب نے کہا مسافر کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے، دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ ایک صاحب تو کہنے لگے، ظاہر ہے یہ چلتی ہے بات، ایک صاحب کہنے لگے جو ایک ہاتھ سے مسافر کرتا ہے میں اسے ایک ہاتھ سے مسافر کرتا ہوں، جو 2 ہاتھ سے مسافر کرتا ہے میں اسے 2 ہاتھ سے مسافر کر لیتا ہوں۔
تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا جو ایک ہاتھ سے بھی مسافہ کرے نا آپ اس سے دونوں ہاتھوں سے کر لیے کریں۔ اصل میں مصافحہ کس کو کہتے ہیں؟ مصافحہ کہتے ہیں صفحہ کا معنی ہتھیلیوں کو آپس میں ملانا۔ جب آپ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے بندے کی ہتھیلی کے ساتھ ملاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مصافحہ۔ مصافحہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ میں دونوں طرف سے ہوتا ہے، جانبین سے، جانبین نے ایک ایک ہاتھ ملایا مصافحہ ہو گیا۔ اب معاشرتی آداب ہیں، اب معاشرتی آداب ہیں، اگر کوئی بزرگ ہوتا ہے تو اس سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے یا نہیں بھی ہے تو آپ نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لیا تب بھی انشاءاللہ مصافحہ ہو گیا، تب بھی مصافحہ ہو گیا۔ تو ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کرنے سے مصافحہ ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے سے بھی مصافحہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ دوسرا ہاتھ لگانا خلاف سنت ہے، یہ بات درست نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی ثابت ہے، احادیث روایات موجود، مستند روایات موجود۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر بیوی سے شکایتیں ہوں، نمبر ایک غیر ذمہ داری ہر کام کو کہے، اور دوسرا بے حسی کہ میں بیمار ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، میری خدمت نہیں کی۔ تیسری بیوی کی شکایت ہے کہ جھوٹ بولتی ہے جس کی وجہ سے میرا اعتماد اس پر ختم ہو گیا۔ یہ تین شکایتیں بیوی کی۔ نمبر ایک غیر ذمہ داری ہر کام میں، ہر کام میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو ذمہ دار بنانے کے لیے تربیت کرنی چاہیے، اس سے ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، صرف شکایت کرنے سے پیدا نہیں۔ یہ کام کہہ دیا نہیں ہوا آپ کر لیجیے، آپ کر لیجیے، حالات بنائیے، آہستہ آہستہ اس کے اندر ذمہ داری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کے اندر ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ذمہ داری کا مطلب جو ذمہ کام لگایا گیا وہ نہیں کرنا، لاؤبالی پر، لاپرواہی، یہ بعض مزاجوں میں ہوتی ہے۔ اس میں پھر کوشش کرنی جائے کہ آپ کام کہنے کے بعد اس کے اوپر نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ نہیں ہوگا اور نقصان ہوگا تو اس کی پوری پڑتال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ رہیں، اس کے پیچھا کریں یہاں تک کہ وہ کام ہو جائے یا آپ کر لیں۔ پھر آہستہ آہستہ مزاج بنایا جائے وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ مزاجوں کی بھی بات ہوتی ہے، بعض مزاج ایسے مردوں کے بھی ہوتے ہیں، لاپرواہی نہیں رکھنا، ڈھنگ پہ جگہ پہ چیز نہیں رکھنی، بعد میں شور مچانا، لاپرواہی، یہ مزاج۔ اس مزاج میں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ اگر بیوی کا مزاج ایسا ہے کہ وہ بہت سے کاموں میں غیر ذمہ دار ہے تو آپ ان کاموں میں لائن لگا دیں کہ یہ کام نہ کرنے سے نقصان ہوگا یہ والا، اس لیے مجھے ذمہ دار ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ شکایت بہت کم ہو جائے گی۔ نمبر دو، انہوں نے کہا بے حسی، میں بیمار ہو گیا تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، حالانکہ میری خدمت کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ ایک آدھ واقعے میں ایسا نہیں ہوتا، ایک آدھ واقعے میں ایسا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ میں تو اس شخص کے بارے میں بے حس ہو جاؤں اور جب میری باری آئے تو اس کے اندر احساس ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر انسان لگاتار کئی مرحلوں میں بیوی کو اس بات کا احساس دلائے کہ مجھے تمہاری بیماری کا خیال ہے، مجھے تمہاری اس بات کا خیال ہے، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارے کام آتا ہوں، پھر کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور انشاءاللہ وہ خیال رکھے گی۔ ون وے ٹریفک نہیں چلتی، یک طرفہ راستہ نہیں چلتا۔ اور مزاج بتا دوں، الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بیوی کو غلام بناؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں جب انسان احسانات کرتا ہے تو الحمدللہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ واقعی آپ کے اوپر جان نچھاور کرتی ہے۔ صرف شکوہ نہیں، صرف شکوہ نہیں، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔
اس کی بے حسی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہر وقت ڈانٹتے رہیں، ہر وقت پھٹکارتے رہیں، ہر وقت برا بھلا کہتے رہیں، تم بے حس ہو، میرا خیال نہیں کرتی، فلاں کام خیال نہیں کرتی۔ یہ انسان خود دوسرے کا خیال رکھے گا، انشاءاللہ دوسرا بھی اس کا خیال رکھے گا۔ آخری انہوں شکایت کہ جھوٹ بولتی ہے، جس کی وجہ سے میرا اعتماد اس پر ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے گزشتہ 2 جمعے پہلے کی تقریر سننی پڑے گی، پوری تقریر سننی پڑے گی۔ اس تقریر کا موضوع یہی تھا کہ آج ہمارا اعتماد لوگوں پر اور لوگوں کا اعتماد ہم پر ختم کیسے ہوا ہے، اس کو آپ بحال کیسے کر سکتے ہیں۔ بحال ایسے کر سکتے ہیں جناب کہ اس کو آہستہ آہستہ سچ کی ترغیب دیں، اس کے لیے خود بھی سچ بولنا پڑے گا، سچ بولیں سچ بولیں سچ بولیں سچ بولیں، اور اس کو بھی سچ پر لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب ذہن بن جائے گا سچ بولنے کا، ایک وقت ایسا آئے گا اعتماد دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ گھبرانا نہیں، غصے میں نہ آئے، لان تان کرنے سے، مار پٹائی سے، گھر کے ماحول کو خراب کرنے سے کبھی اعتماد دوبارہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سوچنا یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی نوبت کیوں آئی؟ اگر وہ سچ بولتی آپ بھڑک اٹھتے، کیا رے جھوٹی بولے گی۔ لیکن اگر کوئی گھر میں نقصان ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، بھڑکتے نہیں ہیں، اس کو مارتے نہیں ہیں، اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، انشاءاللہ وہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ یاد رکھ لیجیے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میں سچ بولوں گی تو یہاں زلزلہ نہیں آئے گا۔ یہ برداشت کرنے والا مرد ہے، یہ سمجھے گا اس کو۔ یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی بے فکرہ ہو جائے، ٹھیک ہے جو مرضی ہوتا رہے، نہیں، انسان سوچ بچار سے کام لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اعتماد بحال کر دے گا، لیکن وقت لگے گا جناب، محنت چاہیے اس کے لیے۔ ایک صاحب نے کہا ایک چیز کے بارے میں میں نیت کی کہ میں نے اسے صدقہ کر دیا ہے، بس موقع ملتے میں کسی نیک کام میں لگا دوں گا، کچھ عرصے بعد نیت بدل گئی کہ میں اسے صدقہ کرنے کے بجائے اپنے ہی پاس رکھتا ہوں، تو کیا یہ نیت بدلنا صحیح ہے؟ یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں فلاں چیز ہے میں اسے صدقہ کر دوں گا، اور نیت بدلنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان اصل میں صدقہ کس چیز کو کرتا ہے اور نیت کیوں بدلتی ہے، وہ بات بھی میں بتا دوں، اندر کی بات۔ کہ وہ بچے نے آ کر اس صاحب کو کہا، امی نے کہا ہم آپ کو ایک مرغی دیں گے، امی نے کہا ہم آپ کو ایک مرغی دیں گے۔ اب کئی دن گزر گئے تو وہ مرغی نہیں آئی، آخر کار استاد صاحب نے بچے سے پوچھ لیا، بیٹا وہ آپ کہہ رہے تھے کہ امی کہہ رہی تھی میں مرغی دوں گی، تو بچے نے بڑی معصومیت سے کہا کہ امی نے کہا وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہم صدقہ کس چیز کو کرتے ہیں جو کام کی نہیں ہوتی، اور جب ایسی کیفیت ہو، یہ نہیں میں کہہ رہا اگر کوئی بالفرض سالن ہے بچ گیا ہے ضائع ہونے والا ہے آپ نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے آپ اس کو کسی کو دے دیں اس نیت سے کہ ضائع نہ ہو، اس کو صدقہ نہیں کہہ رہے آپ۔ صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتے ہیں تاکہ اس پر ثواب کمایا جائے، تو پھر چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھ لیا کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھ لیا کیجیے، چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ اب انسان دل میں اگر صرف نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ میں اس چیز کو صدقہ کروں گا، میں کسی چیز کو دے دوں گا، تو ایسی صورت کے اندر جب تک یہ قسم نہ کھائے یا زبان سے اس کو نہ کہے اس پر دینا واجب نہیں ہوتا۔ بڑی سہولت والی بات عرض کر دی، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا میں یہ صدقہ کروں گا، ٹھیک ہے آپ پر واجب نہیں ہوا، ابھی آپ نیت کو بدل لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ آپ نے کہا اچھا یہ چیز ہے میں صدقہ کروں گا، بعد میں آپ نے وہ اپنے استعمال میں لے آئے، کوئی حرج نہیں، جائز۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اسے صدقہ کروں گا، تب بھی آپ پر واجب نہیں ہوا، تب بھی آپ پر واجب نہیں ہوا، میں صدقہ کروں گا۔ اور اگر آپ نے کہا میں نے یہ چیز صدقہ کر دی ہے، مہربانی کریں اب اسے اپنے استعمال میں نہ لائیں،
دیکھیے نیت کر لی ہے آپ نے، اپنا ارادہ ظاہر کر لیا ہے، ابھی آپ کے ذمہ واجب نہیں ہوا، لیکن جس دن آپ طے کر دیں گے اپنی زبان سے میں نے یہ چیز صدقہ کر دی ہے، تو ایسی صورت میں اب اسے واپس نہ لیجیے، وہ اللہ کی راہ میں دے دیجیے۔ یہاں تک کہ ہدیہ بھی، گفٹ بھی، اگر آپ دل میں نیت کریں نا میں فلاں کو گفٹ دے دوں گا، وہ گھر میں فریج پڑا ہوا ہے، وہ اے سی پڑا ہوا ہے، میں یہ گفٹ کر دوں گا کسی کو، ٹھیک ہے، ابھی آپ پر لازم نہیں ہوا، لیکن اگر آپ زبان سے کہہ دیں میں دوں گا آپ کو، تو یہ وعدہ ہو گیا، اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے دے دیا کسی کو، صدقہ دے دیا یا گفٹ دے دیا، پھر اس سے کبھی واپس نہیں لینا چاہیے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں وہ نا بڑا ٹھہر ٹھہر کر بولوں گا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت بات فرماتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بری ہے نا، بہت بری بات ہے یہ، کسی کو گفٹ دے کے اس سے گفٹ واپس لینا، کسی کو صدقہ دے کے اسے صدقہ واپس لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ کسی کو ہدیہ دے دیتا ہے پھر اس سے اس کو واپس لیتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ کتا اگر قے کر کے چاٹ لے دوبارہ خود۔ میں نے کہا بس الفاظ، یعنی بہت گندا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، بندے کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ان صاحب نے کہا کہ میں نے ایک چیز کے بارے میں نیت کی تھی کہ میں اسے صدقہ کر دیا ہے، بس موقع ملتے ہی میں اس سے کسی اچھے کام میں لگا دوں گا، بعد میں نیت بدل گئی، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے نیت کی ہے نا، زبان سے نہیں کہا، آپ نے قسم نہیں کھائی، تو ایسی صورت میں آپ اپنے ذہن میں جو ارادہ ہے اسے آپ بدل سکتے ہیں۔ جی اگر کسی شخص کی شادی کی سیاسی میں سے اگر باز نہ پڑے خود مانتی ہے لیکن عورت ایسے کپڑا باہر میں صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ شادی ایسی جگہ ہو گئی جہاں وہ نماز نہیں پڑھتی، شادی ایسی جگہ ہو گئی کہ وہ عورت پردے کا بھی خیال نہیں کرتی، شادی ایسی جگہ ہو گئی وہ گانے بھی سنتی ہے، فلمیں بھی دیکھتی ہے۔ میں تو ذرا اور بڑھا رہا ہوں آگے۔ اب دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ اگر جس خاتون سے آپ کی شادی ہوئی ہے وہ مسلمان ہے اور ایجاب و قبول آپ نے کر لیا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں، تو شادی تو آپ کی ہو گئی، ایک بات طے فرما لیں، شادی بالکل ٹھیک۔ کیونکہ ہم جو شادی کی جڑیں کاٹنی شروع کرتے ہیں نا، یہ غلط بات ہے۔ میں نے پہلے بتا دی شادی کیا چیز ہے، نکاح کیا ہے، اس لیے اس عورت سے شادی تو بالکل ٹھیک ہے، لہذا اس شادی کے بعد اس سے ازدواجی تعلق وغیرہ قائم کرنا، اس سے تمام فائدے اٹھانا بالکل جائز۔ اب میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ اس کو طلاق نہ دیں، یہ کہنا نماز نہیں پڑھتی بے نمازی ہے، نکالو اس کو گھر سے، نہ نہ نہ، یہ دین نہیں ہے، اب یہ دین نہیں ہے۔ وہ گانے سنتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، لیکن بد اخلاق سے مراد وہ نہ لیے کہ عفت اور عصمت اور پاک دامنی اس کے اندر نہیں ہے، وہ ایک بالکل ہی مختلف چیز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ جھوٹ بولتی ہے، جیسے ابھی سوال آیا تھا، جھوٹ بولتی ہے، چوری کرتی ہے، بیوی پیسے چوری کرتی، بات نہیں مانتی، فلاں کرتی، فسادی ہے، ہر وقت جھگڑا، میرے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتی، میں سارے گناہ بتا رہا ہوں، ساری غلطیاں جو آج معاشرے میں ساری اس کے اندر موجود ہیں، پھر بھی اس بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ اس کے حقوق ادا کیجیے، اس کے حقوق ادا کیجیے، اس کی غذا کا خیال رکھیے، اس کے کھانے کا خیال رکھیے، اس کے ساتھ تعاون کیجیے، اس کے ساتھ تعاون کیجیے، بیمار ہو جائے اس کا علاج کروائیے، اس کی ضروریات کا خیال رکھیے، ایک جوڑے کی ضرورت ہے آپ دو جوڑے اس کو لا کر دیں،
نہ کریں نماز، ابھی نہ کریں نماز. آپ گھر میں سنتیں بھی پڑھیے، نفل بھی آپ گھر میں آ کر پڑھیں، اس کے سامنے نماز پڑھا کریں. اس کے سرانے ایک جائے نماز اور ایک دوپٹہ لا کر رکھ دیجیے. انشاءاللہ العزیز وہ نماز کی طرف آئے گی، چاہے ایک لفظ نہ کرے. بارہا تجربہ ہوا، بارہا تجربہ ہوا. ایک بڑا ہی نیک طالب علم، شاگرد عالم بنا. عالم بنانے کے بعد جب وہ 1 سال تبلیغ میں چلا گیا، دعوت میں چلا گیا، واپس آیا تو والد صاحب اس کے وہ شکایتیں گھر سے، اور زلزلہ آ گیا، مولانا کیا پڑھایا آپ نے اس کو. تو میں نے بھی پھر آگے سے سوال کیا، میں نے کہا خیریت ہوگی، کیا ہوا، حالات پوچھے. کیونکہ شاگرد تھا، بڑا نیک متقی. کہنے لگا یہ ماں کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا. کہتے بے نمازی ہے، اور ناخن پالش اس نے ماں نے لگائی ہوتی ہر وقت، تو وضو ہی نہیں اس کا ہوتا، غسل ہی نہیں ہوتا. تو بے نمازی کے ہاتھ سے میں جب کھانا کھاؤں گا تو میرے علم کا نور ختم ہو جائے گا. سنا آپ نے بیانوں میں بھی سنا ہوگا، میرے علم کا نور ختم ہو جائے گا. اچھا جی. پھر پوچھا تو پتا چلا کہ وہ باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، باپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا، بات بھی نہیں کرتا. اب پھر سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا؟ کہنے کہ اصل میں باپ کے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، تو میں اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا. خیر یہ بھی ہو گیا. کہنے لگا یہ بہنوں سے بھی بات نہیں کرتا. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ بے پردہ ہے، بے حیا ہے، ساری فلمیں دیکھتے رہتے، ڈرامے دیکھتی رہتی. میں نے اس طالب علم سے پوچھا، اپنے شاگرد رشید سے، میں نے کہا آپ کا دل کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں دل کرتا ہے میں گھر سے نکل جاؤں، بھاگ جاؤں. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا یہ تو آپ کا دل کرتا ہے نا، اب میں بتاؤں گا کہ دین کیا کہتا ہے. یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں نا، میں نے اپنے دین کی بات ماننی ہے، دل کی بات ماننی ہے. کہتا نہیں دین کی بات. میں نے کہا اچھا اب یوں کرو کہ آج کے بعد گھر کا سارا سودا، سبزی، دودھ وغیرہ آپ لے کر آیا کرو گے، والد سے پیسے لے لیا کرو. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. ایک آج کے بعد ماں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کھانا کھانا ہے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں نے کہا 1-2 ہفتے کام کرے پھر میرے پاس آئے. چلا گیا بیچارہ کڑوا گھونٹ چلانے لگا. پھر اس کے بعد میں نے گزارش کی کہ ماں کے سرانے ایک جائے نماز اور ایک دوپٹہ رکھ دو. دیکھو کہنا کچھ نہ، بالکل کچھ نہیں، بس. 2-3 ہفتوں کے بعد وہ آیا، ایک دفعہ کہنے لگا کہ میری ماں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا عالم 1 سال تبلیغ میں لگایا ہوا. اب آگے دیکھیے میں نے اس کو کیا کہا. میں نے کہا اب رات کو والد صاحب کے جوتے روزانہ پالش کیا کرو اور ان کو پتہ نہ چلے. مولانا آپ خود دیکھو کہ عالم ہو، ایک مولانا صاحب ہوں، عالم ہوں، ہاں، اور اس کو کہا جائے جوتے پالش کرو باپ کے، مر نہیں جائے گا وہ. اور جناب باپ کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیے. پھر ایک دن گزارش کی ان سے کہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہنے کہ میں فارغ ہوتا ہوں، والد صاحب دکان پہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا دکان پہ ان کے ساتھ جایا کرو، بیٹھا کرو. شروع کر دیا جانا. اب دکان بھی بتاؤں، کپڑے کی دکان تھی بہت بڑی، اور وہاں سارے دن خواتین آتی تھیں. اب یہ صاحب کہنے لگے کہ میرا تو ایمان خراب ہو جائے گا میرا تو ایمان خراب ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا جب کوئی خاتون آئے نا تو بس آپ اپنے ملازم کو کہا کرو کہ جی اس کو دکھاؤ کپڑے شپڑے، آپ اکاؤنٹ میں بیٹھ جایا کرو یا ایک طرف بیٹھ جایا کرو، اس کی طرف نہ دیکھا کرو، بس بل شلاب بنا دیا کرو. اور اس کو کہا کرو کہ ملازم کو بھی آپ آ کے میرے پاس بل بنوایا کرو، خاتون کو نہ بھیجا کرو میرے پاس. بناؤ کوئی ترتیب بناؤ، نگاہوں کی حفاظت کر لینا. خیر جناب باپ کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد میں نے ایک دن ان سے کہا اچھا آپ پیسے بھی دیتے؟ ہاں جی مجھے پیسے دیتے تھے، کہ 500 دے دیتے ہیں، 1000 کا بھی دے دیتے. میں نے کہا اچھا جو پیسے والد صاحب آپ کو دیں نا اپنے جیب خرچ میں سے، اس میں والد صاحب کے لیے کوئی گفٹ لے جانا، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ لے جانا. کہنے والد صاحب کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا. میں نے کہا ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا. اللہ کے بندے وہ جو بنیان پہنتے نا، بنیان
کوئی اچھی سی کمپنی کی بنیان ان کو دے دینا لا کے. تو ان صاحب کو کہہ دیا. اب وہ جناب اس نے ایک دن بنیان لا کے دے دی. اس کے بعد جو وہ اس نے باتیں بتائی ہیں نا آ کر, کہنے لگا میں نے والد صاحب کو لا کر بنیان دی اچھی سی کمپنی کی. تو جب میں والد صاحب کے پاس وہ بنیان لے کر گیا اور کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, تو والد نے اس بنیان کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا. باپ پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ آج میری اولاد اتنی سمجھدار جوان ہو گئی کہ مجھے لا کر, حالانکہ کیا ہے بنیان, کیا ہے ایسے ہی ہم تو پڑی رہتی, لیکن رویا اپنی آنکھوں کو لگا کر وہ بنیان, باپ رویا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے کہا اور کیا حالات ہیں؟ کہتے میں اب گھر میں جاتا ہوں تو بہنیں جب زور سے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے نا, تو وہ جب میں داخل ہوتا ہوں تو آہستہ کر لیتی ہیں. میں نے کہا الحمدللہ کامیاب, آپ کامیاب, فکر نہ کریں. ایک دن جناب آئے اور آ کر کہنے لگا, وہ طالب علم 6-7 مہینے گزر گئے, کہنے لگے جی کہ وہ میرے والد صاحب اصل میں سے روزے پہ گئے. مسکرا رہا تھا. میرے والد صاحب 3 دن لگانے دعوت کے کام میں, تبلیغ میں چلے گئے. اب میں نے اس سے سوال کیا, اب آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے, کتنا جواب لمبا کر دیا میں نے عرض کیا کہ کیا تمہارا اس گھر سے بھاگنا اچھا تھا یا اس اکھاڑے میں, اس رنگ میں رہ کر جنگ کرنا, جہاد کرنا نبوی طریقے سے؟ اصل میں نبوی طریقہ وہ جو خدمت کا طریقہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ نہیں کرنا. ہاں ہم تقریر کریں, ہم یوں کریں, ہم فتوے لگائیں, پھر اس کے بعد سارے کام ٹھیک ہو جائیں, بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. اللہ کے بندے, یہاں تک کہ ایک ساتھی تھے عالم, آپ کے پھر سوال کا جواب آ رہا ہے, ایک عالم تھے, وہ چلہ لگا کر آئے. چلہ لگا کر آئے تو مجھے آ کر کہتے میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں, جب سے چلہ لگا کے آئے ہوں نا بس بہت حالات خراب ہیں, اب یا میں رہوں گا یا بیوی رہے گا. میں نے کہا واقعی حالات واقعی بہت ہی خراب ہو گئے. اب میں نے ان سے ایک سوال کیا, آپ غور کیجیے گا باتوں میں. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا ماشاء اللہ آپ چلہ لگا کر آئے, اللہ قبول فرمائے, تو یہ چلے میں آپ شلجم کدو خرید کر لے کر آتے تھے کہ ہاں جی جی جی. میں نے کہا آپ نے کبھی پکائے بھی ہوں گے, کاٹے بھی ہوں گے شلجم کدو؟ جی 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 کاٹے بھی تھے. میں نے کہا اچھا اس کو پکایا بھی ہوگا آپ کی جب باری آئی ہوگی چلہ لگاتے ہوئے؟ ہاں جی جی شلجم پکائے تھے, میں کدو بھی پکائے تھے. میں نے کہا اچھا پھر کھلایا بھی ہوگا ساتھیوں کو ڈال کے جب آپ کی باری لگی ہوگی, دسترخوان بچھایا ہوگا آپ نے, کھلایا بھی ہوگا دیگچے میں سے ڈال ڈال کر؟ کہنے کہ جی 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 بالکل. میں نے کہا مہربانی کیجیے یہ کام گھر میں بھی کر لیں, مہربانی کریں یہ کام گھر میں بھی کر لیں. کہنے کہ استاد جی کو وظیفہ بتائیں گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں. میں نے کہا میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے, یہ نبوی وظیفہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کرتے تھے. یہ والی حدیثیں نہیں آتی ہمیں, ہاں یہ والی حدیثیں کو نہیں سناتا پڑتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے, گھر میں خود کرتے تھے, بیویوں کا اتنا خیال کرتے تھے. اب وہ جناب ان صاحب نے وہی کام شروع کر دیا, سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا دین کے کام میں جب آپ چلہ لگانے جاتے ہو تو اس میں خدمت کا جذبہ جو آپ کے اندر آتا ہے وہ گھر میں کہاں جاتا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے وہ دین نہیں تھا, یا یہ دین نہیں ہے وہ دین نہیں. ایک بات کرو, وہ الحمدللہ اس نے وہ جناب جب شروع کیا, صرف اتنی بات سے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے, اتنی بات سے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے. اور بگڑے کیوں تھے وہ بھی بتا دوں آپ کو. چلہ لگا کے آیا واپس اور آ کر جناب دے فتوے, نماز نہیں پڑھتی, کھانا حرام, فلاں حرام, اس پر جہنم نازل ہوگی, اس پورے گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے. ہو گیا شروع, میں متقی بن کے آیا ہوں, چلہ لگا کے میں متقی بن کے آیا ہوں, سارے گناہ گار, اب سارے جہنمی اور میں جنتی, اور وہ گھر جہنم بنے گا انشاءاللہ. جب انسان باقی سب کو جہنمی سمجھے, اپنے آپ کو جنتی سمجھے, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے, اور جناب گھر کا کام کاج کرنا نہیں ہے, ہاتھ لگانا نہیں ہے, میں نیک متقی پرہیزگار, اب سارے مجھے بیٹھ کر پانی پلائیں, میری خدمت کریں, میرے پاؤں دبائے, اللہ کے بندے سے گھر نہیں بنتے. اس لیے مہربانی کیجیے, اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. انشاءاللہ جب بندہ نبوی طریقے سے چلے گا انشاءاللہ نماز بھی پڑھے. ایک صاحب نے کہا کیا بیوی شوہر کو نفلی صدقہ دے سکتی ہے؟
کیا بیوی شوہر کو نفلی صدقہ دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نفلی صدقہ دے سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بیوی شوہر کو نفلی صدقہ دے سکتی ہے؟ تو میں نے جواب میں گزارش کی ہے کیا کہ شوہر بیوی کو نفلی صدقہ دے سکتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ لقمۃ فی فم امرأۃ صدقۃ، بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دے دو، سب کے سامنے نہیں جناب، مہربانی کریں، تو بھائی میں آپ کھانا کھا رہے ہیں نا بیوی کے ساتھ، ایک منہ میں لقمہ دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے۔ تو اگر بیوی بھی جو کھانا بنا بنا کے شوہر کو دے رہی ہے، سارے صدقے ہیں، سارے کیا ہیں؟ صدقے۔ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں نا، نیکی، تو یہ سارے نفلی صدقے ہیں۔ اچھا، گھبرانا نہیں۔ ایک ساتھ خاتون کا مرد سے الٹرا ساؤنڈ کروانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت بدن سے کپڑا اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے بھرپور کوشش کی جائے کہ غیر محرم سے الٹرا ساؤنڈ نہ کروایا جائے، اور اگر بالکل دستیاب نہ ہو، الحمدللہ الٹرا ساؤنڈ میں بہت زیادہ خواتین آ چکی ہیں، آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے تو آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے، خواتین مل جائیں گی، تو خواتین سے الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ لیکن اگر آپ کا علاقہ ایسا ہے، جگہ ایسی ہے جہاں اس وقت دستیاب نہیں ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ لازماً کروانا پڑے گا، ایسی صورت میں پورے پردے کا خیال رکھا جائے۔ جو الٹرا ساؤنڈ کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ الحمدللہ بہت خیال رکھتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر بھرپور خیال رکھا جائے کہ مرد ہاتھ نہ لگائے، عورت ہاتھ لگائے، اور عورت جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، وہ جگہ چیزیں لگاتے ہیں، وہ سب اس جگہ عورت پہ ہے نا۔ اب الحمدللہ جو اچھے ڈاکٹر ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں کہ انہوں نے نرسیں رکھی ہوئی ہیں، خواتین رکھی ہوئی ہیں، وہی دوائی وغیرہ لگاتی ہیں الٹرا ساؤنڈ سے پہلے، وہی اس کو گھماتی ہیں ماؤس کو، اور ڈاکٹر حضرات چیک کرتے رہتے ہیں، وہ جائز ہے، پردے کا خیال کر لیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا میری پہلی بیٹی اللہ تعالیٰ کی پیاری ہوگی جس کی وجہ سے میری پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے۔ پہلی بیٹی ہوئی، وہ انتقال ہو گیا اس بچی کا، اب اس کی پریشانی میں فطری بات ہے، ایک پریشانی ہے، لیکن اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر نابالغ بچہ انتقال کر جائے تو انسان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا، شفاعت کا ذریعہ بنے گا، وہ بچی بھی شفاعت کا ذریعہ بنے گی، اس لیے یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس پریشانی میں انشاءاللہ کمی آتی جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا میری باموزاد بہن ہے جو طلاق یافتہ، اس کے والدین فوت ہو چکے، کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں جبکہ اس کے پاس مال مویشی بھی ہے اور کچھ زرعی زمین بھی اس کے نام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے مال مویشی یعنی گائے بھینسیں 4 5 6 10 20 بھینسیں، لیکن اس کو وہ چارہ خود کھلاتی ہے، یعنی چارہ خرید کر، پٹھے شٹے خرید کر جیسے عام ہوتا ہے، تو چاہے 10 15 20 گائیں ہوں اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ جو خود پٹھے شٹے کھلائے جائیں نا، چارہ کھلایا جائے، ان جانوروں پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، صرف ان جانوروں پہ زکوٰۃ ہے جو کہ خود رو گھاس کھاتے ہوں، جیسے پہاڑی علاقوں کے اندر ہوتا ہے کہ بکریاں ہیں، گائیں چھوڑی ہوئی ہیں، بس وہ اکثر سال کے حصے میں خود رو گھاس کرتی ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے، اس کا الگ نصاب ہے۔ لہذا ان خاتون پر ایک تو یہ کہ مال مویشی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں، پھر انہوں نے کہا کچھ زرعی زمین بھی ہے تو زرعی زمین پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، عشر ہوتا ہے، اس لیے ان خاتون کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جو زرعی زمین ہے اگر اس میں عشر دینا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی آمدن پر عشر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا مرکز قومی بچت میں اگر رقم جمع ہو اس سے ماہانہ منافع لیا جائے تو کیا یہ سود ہے؟ جی ابھی تک علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی بچت کے مرکز سے جو انسان منافع لیتا ہے وہ سود ہے، لیکن اگر کوئی بیوہ ہو یا کوئی ایسی ہو خاتون یا کوئی ریٹائر ہوئے کوئی صاحب ان کو پیسہ ملا وہ کہاں رکھیں، تو اس کا جواب یہ کہ آج سے چند سال پہلے تک تو کوئی جگہ نہیں تھی، بالکل کوئی جگہ نہیں تھی،
لیکن اب الحمدللہ جو اسلامی بینک ہے وہ ماہانہ منافع بھی دیتے ہیں، فکس نہیں ہوتا، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ اس لیے وہ ماہانہ منافع اسکیم میں جو اسلامی بینک ہے ان میں پیسہ رکھوا دیا جائے، وہ بھی قریب قریب اس سے اتنا مل جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا مجھے گورنمنٹ کی طرف سے پلاٹ ملا ہے، جس کی قسطیں ابھی تک ادا کر رہا ہوں، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو جی، گورنمنٹ کی طرف سے جو پلاٹ ملتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بیچنے کے لیے آپ نے خود خریدا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ظہر کی 4 سنتیں رہ جائیں اور بندہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، ان کو بعد میں کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ، پہلے آپ ظہر کے بعد کی سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ وہ 4 سنتیں پڑھ لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین آسان ہے، اور جو دین میں عملی طور پر سختی برتے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اسے تھکا دے گا، لہذا صحیح راستے پر چلو۔ اگر مکمل طور سے عمل نہ کر سکو تو کم از کم دین کے قریب رہو، لوگوں کو دین کے معاملے میں خوش رکھو، نفرت پیدا نہ کرو، انہیں آسانی دو، اور صبح و شام اور کچھ گئے اللہ کی مدد سے اللہ کی عبادت کرو۔ جی، ذہن میں رکھیے گا یہ سنن نسائی کی روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے اندر خوشخبری پیدا کیا، خوشی پیدا کی، نفرت نہ دلایا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، دین میں آسانی پیدا کیا کرو، دین میں تنگی پیدا نہ کیا کرو، یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے انسان کو ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے دوسرے کے اندر دین کی نفرت پیدا نہ ہو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر کسی خاص بزرگ سے تحنیک کروانی ہو تو کیا کھجور کی تحنیک کروا کر قبل از ولادت رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہسپتال والے بچے کو باہر نہیں جانے دیتے اور بزرگوں کو ہسپتال لے جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ مہربانی کریں، حدیث تو آپ نے پڑھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے تحنیک کرتے، تحنیک کو ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں گھٹی دینا، گھٹی دینا۔ مہربانی کریں کھجور کے جس طرح آپ گھٹی دیتے ہیں اس طرح گھٹی نہ دیا کریں، بچہ مر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گھٹی دیتے تھے اس طرح بچہ مرتا نہیں تھا۔ بہت کیسز سامنے آ رہے ہیں، وہ بچہ اسپتال میں ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اب جناب وہ جی دادا جی سے گھٹی دلوانی ہو، دادا جی سے جناب کھجور ان کے منہ میں سے دلوائی اور جناب بچے کو رکھ دی، تھوڑے دیر بعد بچہ نیلا ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر پریشان، پھر وہ دیکھتے ہیں تو اندر کھجور کا ٹکڑا اڑا ہوا ہوتا ہے اتنا سا۔ بچے کی جو کھانے کی نالی ہوتی ہے وہ ایک دھاگے کے برابر ہوتی ہے، نہیں کہہ رہا باریک سی ہوتی ہے، دھاگے کے برابر ہوتی کھانے کی نالی۔ سانس کی نالی بالکل چھوٹی سی ہوتی، بہت باریک۔ آپ اس کو کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی کھلائیں گے نا، وہ کھاتے کھاتے اگر اس کی سانس کی یا کھانے کی نالی پر اٹک گیا بچہ گیا، اور یہ دونوں نالیاں بالکل ساتھ ساتھ ہوتی، نیلا ہو جاتا ہے، نیلا ہو جاتا ہے، آکسیجن سانس ختم ہوتا ہے، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھٹی پلاتے تھے کہ وہ کھجور لیتے تھے اور کھجور کو اپنے لعاب میں اتنا پیستے تھے کہ وہ لعاب بن جاتا تھا، لعاب بن جاتا تھا، اور وہ لعاب بچے کے منہ میں اس کے تالو کے ساتھ لگا دیتے تھے۔ کھجور نہیں، کھجور نہ کھلا دیں بچے کو، مر جائے گا، نہ کرے۔ ڈاکٹر بڑی سختی کر رہے ہیں آج کل، بڑی سختی کر رہے ہیں، نہیں کھجور بھی نہیں اندر جانے دیتے۔ آپ نے گھٹی دینی ہے، آپ جو دودھ پلا رہے ہیں نا اس کو دودھ، آپ اس کو وہ دودھ بسم اللہ پڑھ کے اس کو دودھ پلا دیتے، آپ حیثیت باپ کے ماں کے کوئی پلا دے اس کو، گھٹی ہو جائے گی۔ شہد بھی چٹانا چاہتے ہیں، شہد بھی نہیں دینے دیتے اب ڈاکٹر، ہاں اس لیے کہ وہ جی شہد ہے جی بزرگوں نے چکھا ہوا شہد ہے جی شہد، اور وہ شہد اللہ کے بندے پلاتے چمچے سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی نوزائیدہ بچے کو چمچے سے نہیں پلاتے، وہ تو ہلکا سا ایک قطرہ شہد کا اس کے تالو کے ساتھ بس لگا دیتے، آدھا قطرہ بس۔ تو آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈھنگ ہے، اس کا طریقہ ہے، کھجور نہیں کھلانی بچے کو، نہ ایسا نہ کرے۔
اس لیے آپ تحمیل کروائیے، سنت پر عمل کیجیے، لیکن طریقے سے جیجیے۔ ایک صاحب نے کہا شادی شدہ انسان کے لیے حقوق العباد باعث احترام ہے، تو ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی رشتہ دار کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے سب سے پہلے بیوی۔ یہ فہرست بنائی ہے نا، اس میں ماں باپ کو اوپر رکھا ہے، بیوی بچوں کو نیچے رکھا ہے۔ سب سے پہلے بیوی، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد ماں باپ، پھر اس کے بعد بہن بھائی، پھر اس کے بعد اور رشتے دار۔ تو اس فہرست میں بیوی بچے کو نمبر 2 پہ رکھا ہے، ماں باپ کو نمبر 1 پہ رکھا ہے۔ جی ماں باپ اگرچہ عظمت احترام میں ان کا حق ہے، لیکن بیوی کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے تو نفلی حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں اور ماں باپ کا فرض حق بھی ادا نہ ہو رہا۔ یہ نہ ہونے پائے کہ بیوی کے اوپر تو اتنا مال خرچ کیا جا رہا ہے اور جو ماں باپ ہیں وہ بھوکے بیچارے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ ظلم نہ ہونے چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جی ایمان والا وہ ہوتا ہے جو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، 5 باتوں پر ایمان رکھے تو وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ باقی سوالات ایسے ہی، اس میں وقت لگے گا، ابھی اجازت چاہوں گا، کافی وقت آپ حضرات بیٹھے یہ محفوظ کر لیجیے، پھر انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں۔ السلام علیکم۔